अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए जिरगों का जो आगाज़ हुआ है चंद दिनों से उसके हवाले से कई खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उनका ये कहना था कि तमाम तर जिरगों की ये सिफारिश है कि अफ़गानिस्तान से ज़रूर इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि उसके बग़ैर जो अमन है वो नागुज़ीर है। दूसरी जानिब आज की जो इत्तलात हैं वो बाजोड़ के हवाले से हैं कि बाजोड़ के कबाइल के सामने हुक्काम की जानिब से जो नुकात सामने रखे गए, उनमें पहला नुक्ता ये था कि बहुत सारे जो खवारिज हैं वो अफ़गान पे मबनी हैं और उनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। अगर ये वो ख़ुद नहीं कर सकते कबायली, तो फिर कबाइल को कहा गया है कि आप 1 या 2 दिन इस जगह को खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोलैटरल डैमेज से हत्तुल इम्कान बचा जाए। आपको याद होगा कि सेनेटर तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, ताहम हर सूरत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी इदारे खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए एक ही पॉलिसी पर सेम पेज पर हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तलाल चौधरी साहब, सवाल यही है कि क़याम अमन के लिए जो जिरगों का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से भी किया गया, क्या उसको वफाकी हुकूमत का पूरा एतमाद हासिल है? देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान है इसमें 2 हिस्से हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, और उसमें जो 14 पॉइंट्स हैं इसमें आधे 50% से ज्यादा सूबों के हवाले से इनमें चीजें हैं और बाकी कुछ वफाकी अदारों के हवाले से है। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है ये बस आप इसके नाम जो है उसी से इसमें सब कुछ नजर आ जाता है कि ये पूरे पाकिस्तान का एक प्लान है जिसमें सूबे भी शामिल हैं, वफाक भी शामिल है, और इसका काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों पार्ट जो है मिलके करने हैं और वो हम मिलके कर रहे हैं। कई जगह उसमें मजीद बेहतर करने की गुंजाइश है जिसको मजीद हमारी एपेक्स कमेटियों से और फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म, हार्डनिंग ऑफ स्टेट की जो कमेटीज हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हेड करते हैं, वो उससे इसको हम देखते हैं और इसके मामला चलते हैं और ये दोनों सूबे और वफाक मिलके करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये नेशनल जैसे कि नाम के अंदर है, इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। लेकिन फिर बीच में ये जो एक आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते हुआ कि कबायली अमायदीन और दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात हुए, तो क्या देयर इज़ अ शिफ्ट इन पॉलिसी? किसी किस्म के खवारिज के साथ हम मज़ाकरात कर रहे हैं? देखिए, देखिए कम अज कम नेशनल लेवल पे हुकूमत के लेवल पे किसी किस्म की कोई बातचीत इनके साथ नहीं चल रही। ना किसी सूबे को ये इजाजत है, ना कोई सूबा कर सकता है वफाक के बगैर कोई इस तरह की बातचीत। इलाकाई किसी ने अगर की हो तो उसकी हम वफाक और सूबे की बाइंडिंग फिर है अगर इन दोनों का उसमें मर्जी शामिल हो। हमारा बड़ी क्लैरिटी है कि कोई भी आदमी जिसने हथियार उठाए हैं, जो ख्वारिज हैं, जो इस वक्त स्पॉन्सर्ड हमारे बैरून मुल्क से, हमसाया मुल्कों से है, उनकी किसी किस्म की गुंजाइश जो है वो पाकिस्तान में किसी तरह की भी प्रेजेंस उनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं रहेगी। सही। तो तलाल चौधरी साहब, फिर ये जो गाहे बगाहे खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है ये मुख्तलिफ मिक्स सिग्नल्स देती है अपने बयानात में। कभी वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। फिर कहते हैं कि अफगानिस्तान से भी बात करने की जरूरत है। इसको फिर किस तरह से लिया जाए? देखिए, ये जो अफगानिस्तान से बात करते हैं ये असल में अपनी जिम्मेदारी की बजाय ये जिम्मेदारी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए जी ये तो बातचीत ना होने की वजह से है। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी और जो अमन अमान है वो सूबे का डोमेन है और
اس پہ بات کرنے کی بجائے وفاق کا جو ڈومین ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی اور باقی چیزوں پہ بات چیت، اس میں یہ سٹیپ ان کرتے ہیں. تو یہ بات اس وقت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر جماعت پہ، پی ایم ایل این پہ، یو ایف پہ، اے این پی پہ، پی پی پہ، باقی اب جس جماعت کا نام لیں، ہر جماعت پر متعدد آپ کے حملے جو ہیں وہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں ہوئے ہیں. پی ٹی آئی پہ جو آخری کسی ان کے رہنما پہ یا ان کے کسی اور پہ حملہ ہوا وہ 2015 میں ہوا. اس کے بعد 10 سال سے یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، رشتہ دار عزیز سمجھتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کرتے اور دوسروں کو وہ دشمن سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں ایک ڈر بھی ہے، اور اس خاموش انڈرسٹینڈنگ میں بزدلی ہے. سو یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی طرف میں نے کل نشاندہی کی ہے، اور میں نے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیں، مجھے 2015 کے بعد اگر کہیں حملہ ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور کیوں باقی پاکستانیوں پہ ہوتا ہے، باقی ہر پاکستانی میں سیاسی اور مذہبی جماعت پہ ہوتا ہے، ہر سیکورٹی فورس پہ ہوتا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ جب صوبائی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، وہ یہ کہہ کے کہ بھی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم کاروائی نہیں ہونے دیں گے، مجھے یہ اندازہ بتائیں یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو روز گلے کاٹ رہے ہیں، جو ابھی ایک مہینے میں 4 فیلڈ آفیسر، 4 میجر جوان آفیسر وہ شہید ہوئے ہیں صرف ایک مہینے میں، اور باقی سیکورٹی فورسز اس کے ساتھ بہت سارے اور سویلینز. تو بات کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مارنے والوں کے ساتھ کہ ان پہ کاروائی نہ ہو، یا وہاں کھڑے ہوں گے کہ بھی جنہوں نے مارا ہے ان کو نیست و نبود کر دیا جائے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور کھل کے دہشت گردوں کے سامنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یعنی اس کا مطلب تو آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہی ہوں جو کل آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا کہ تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الخوارج کے ساتھ ایک کمپلیسنسی دکھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت. اب وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی. ایگریڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اوکے طلال چودھری صاحب، دوسرے طرف آتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا کہ ہر ممکن جو ایک پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ فتنہ الخوارج سے ہر صورت ان کو اس ملک سے نیست و نابود کرنا ہے، بیکاز یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ دہشت گردی میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور یہ آئے دن جو ہیں وہ حملے بھی کرتے ہیں. میں آپ کی نظر اب بلوچستان کی طرف لانا چاہوں گی کہ اب بلوچستان میں اسٹریٹجی تھوڑی مختلف ہے. اب ڈیٹا جو ہے موبائل ڈیٹا بند کر دیے گئے ہیں جس سے لوگ تاجر برادری پریشان ہیں. یہ لانگ ٹرم پالیسی تو نہیں ہو سکتی طلال چودھری صاحب؟ ذرا دوبارہ کہیے، آخری کچھ آواز نہیں کیا کہ جی میں نے کہا بلوچستان کی طرف آپ کی توجہ لے کر آتے ہیں، جو جہاں پر موبائل ڈیٹا بند کیا گیا ہے وہاں پالیسی بالکل مختلف ہے. تو یہ لانگ ٹرم تو نہیں ہو سکتی کہ آپ موبائل ڈیٹا بند رکھیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ پریشانی ہے. نہیں بالکل بھی یہ کوئی چیز لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی. بالکل یہ ساری فیسلٹیز بیسک حق ہیں ہر پاکستانی شہری کا. لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اب لوگ موبائل کمیونیکیشن میں جو ریگولر کالز کی بجائے ویب بیسڈ، ایپلیکیشن بیسڈ کالز اور ایپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ. اور وہ ایپلیکیشنز ایسی ہیں کہ وہاں پہ جو پرائیویسی ہے اس کی وجہ سے آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. اور وہ کوئی یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نارملی اس طرح کی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں. اگست کا مہینہ جو ہے اس میں بڑا ہمارے لیے اس لیے سینسٹیو ہے کہ اس میں چند ایک تو جہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 14 اگست ہے، اس میں مفتی صاحب کی وفات کا دن ہے، اس میں اسی طرح ہی بی ایل اے کا بھی ایک ایسا دن وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں مختلف قسم کے سیکیورٹی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انہی بنیادوں پر یہ ایک جس طرح آپ کو پتا ہے کہ
موبائل بند کرنے کی ایک آپشن ہوا کرتی تھی کبھی، اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ محرم میں اور اسی طرح اور باقی جگہ پر وفاقی حکومت نے کوشش کی ہے کہ یہ موبائل اور یہ چیزیں بالکل نہ کی جائیں، بہت ہی نہ ہونے کے برابر، کسی پاکستان کی ایک محدود کسی حصے میں اگر کرنی پڑی تو کی، نہیں تو وہ بھی نہیں کی۔ یہاں پر بھی ہم یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انتہائی کم ٹائم کے لیے انتہائی مجبوری کے کسی حالات میں یہ یوز کی جاتی ہے۔ اچھا طلال چودھری صاحب، دوسرے معاملات پر آتے ہیں۔ یہ خبر آئی تھی اور یہ خبر انفارمیشن منسٹر کی جانب سے آئی کہ وفاقی اداروں نے جو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، خصوصاً جب اسپتال جو راولپنڈی میں ہے اس پہ چھاپا مارا گیا تو منی لانڈرنگ کے بڑے واضح ثبوت ملے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب نے اپنے سوشل پلیٹ فارم پر آربیٹریشن کی، ڈائیلاگ کی، اور ایک طرح سے انہوں نے یہ آفر دی ہے۔ کیا حکومت وقت اس آفر کو قبول کرنے کے حوالے سے سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ میسج نہیں بھیج سکتے، آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اور جس پاکستان سے آپ نے ایک بہت بڑا بزنس کیا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، بہت نام کمایا ہے، اس پاکستان نے اسی کے قوانین اور اس کے اداروں کے سامنے جو بھی الزام ہے وہاں آ کے پیش ہو کے وہ دیں، نہ کہ یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ میسج بھیجیں اور کہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کورٹس میں، اور اس کے بعد اگر کسی قسم کی آربیٹریشن کی بات کریں تو کیا حکومت اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سرٹن چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آربیٹریشن ہو سکتی ہے، کئی کرمنل معاملات ہوتے ہیں جس میں آربیٹریشن یا کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے، تو یہ تو ان کی کس لیول یا کس قسم کی ایشوز ہیں، وہ کرمنل ہیں، وہ سول ہیں، تو اسی کے حساب سے یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ بہرحال جو بھی ان پہ چیزیں ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹیکس چوری کی بھی ہو رہی ہے، جس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، قبضہ کی بات ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ اس میں مدعی ہیں، اور اگر کسی حکومت اگر کسی جگہ مدعی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، کئی جگہ لوگ بھی درخواست گزار ہیں، تو یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں، ہر چیز کی بارگیننگ اور ہر چیز کا پیسہ نہیں ہوتا، کئی چیزیں جو ہیں وہ ان پر آربیٹریشن کی بجائے قانون کے مطابق عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ طلال چودھری صاحب، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں وہ نہیں بنے تھے، اور اسی لیے یہ ان کو دبایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ واحد حکومت ہے جس پہ یہ الزام نہیں لگا کہ اس نے پیسے ملک ریاض صاحب نے کوئی بحریہ ٹاؤن نے اسپانسر کیا ہے یا کوئی پروجیکٹ کیا ہے یا کسی قسم کی دوستی کے، اور سب کہتے تھے کہ وہ سب کو خرید سکتا ہے، تو الحمدللہ اس حکومت کو اور یا اس حکومت کے کسی اداروں جو کارروائی کر رہے ہیں وہ نہیں خرید سکا اس دفعہ، تو حکومت نے اپنا وہ کریکٹر جو ہونا چاہیے حکومت کا وہ دکھایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اگر 190 ملین میں فائدہ کس کو ہوا، کون بینیفیشری تھے؟ دو بینیفیشری تھے، ایک بینیفیشری ملک ریاض اینڈ فیملی تھی جن کو پیسے، جو کہ آپ جانتی ہیں کہ این سی اے وہاں یو کے میں ایک ان ایکسپلینیبل ویلتھ جو ہے، یعنی یہ وہ قانون کا نام ہی یہ ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ، اس کو آپ نہیں جب کر سکتے تو وہ کنفسکیٹ کرتے ہیں، دین وہ آپ کے ملک کو واپس کرتے ہیں، وہ اس بندے کو واپس نہیں کرتے، تو اس کے بعد اگر وہ بینیفیشری تھے وہ پیسے ان کو واپس ملے، اور اس میں سے بڑا سارا حصہ جو تھا وہ مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ایک یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر اپنے نام کروا لیا۔ تو بات یہ ہے، یہ دونوں نے مل کے کیا ہے، یہ بتا دیں حقائق، اور قانون کے سامنے کہنا جی کہ یہ وہ پیش نہیں ہوئے، انہوں نے بیان نہیں دیا، بھئی حقائق اگر بیان کیوں نہیں دیا؟ یہ 190 ملین پاؤنڈز کی بات ہے، یہ یو کے
میں بھی اس طرح کی کنفسکیشن جو ہے یہ بہت کم ہوئی ہے اتنی اماؤنٹ کی، اور یہ چند ممالک کی یہ کیسز ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے۔ اگر ہم اس میں لینینسی دکھائیں گے تو دوسری سائڈ پہ یو کے جیسا ملک جنہوں نے ہمارے پیسے واپس دیے ہیں، تو پھر وہ بھی سوچیں گے کہ اگر انہوں نے گھر میں بیٹھ کے آربیٹریشنیں کرنی ہے اور معافی کرنا ہے تو وہ بھی پھر پیسہ واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا خیال ہے ہر چیز کو ہم دوسری سائڈ پہ نہ لے کے جایا کریں۔ ایک یہی لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے کہ یہ اس نے پیسے کیسے کما لیے ہیں، یہ ہر فائل کو پہیے لگا دیتا ہے، ہر ایک کو خرید لیتا ہے، تو اب اگر خریدا نہیں گیا یا فائلوں کو پہیے نہیں لگے تو پھر حکومت کو کریڈٹ دیں۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، آخر میں پھر ہمیں یہ بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست پہ ان کا احتجاج اس طرح سے نہ ہو سکا، اس کا وہ سارا الزام حکومت پر دیتے ہیں، کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے دروازے بند کر دیے تھے، ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا یوم احتسال کی قرارداد کے بعد، ورنہ ہم نے سیدھا اڈیالہ جانا تھا۔ اور دوسرا اب انہوں نے 14 اگست کے دن احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیا حکومت اس احتجاج کو ہونے دے گی، یا اپوزیشن کی جو شکایت رہی ہے کہ کبھی بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی پر حکومت گامزن رہے گی؟ دیکھیے، کوئی دروازے بند نہیں تھے، اسمبلی کے 1 سے زائد گیٹس ہیں اور اسمبلی کے اسپیکر اور سیکورٹی مختلف اوقات میں مختلف گیٹس کھول دیتی ہے، اور ایک مین گیٹ کے سامنے کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال کے حوالے سے ایک بہت بڑا فنکشن جس میں ہزاروں لوگ شامل تھے، جس میں ایک پورا واک کا ارینج کیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک سیکورٹی کی وجہ سے باہر سے کسی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے سیکورٹی کے لوگ کھڑے تھے، کوئی گیٹ بند نہیں ہوئے، کسی کو اندر بند نہیں کیا، لوگ آتے اور جاتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں اگر گیٹ بند تھے تو یہ گھر کیسے پہنچے ہیں پھر؟ اور دوسرا، جس نے اڈیالہ جانا تھا تو اس نے اسمبلی کیا کرنے آنا تھا؟ وہ تو اڈیالہ چلے گئے جنہوں نے جانا تھا۔ تو یہ ساری ایک فیس سیونگ کے لیے بہانے بازی ہے، ایکسکیوز بناتے ہیں۔ تو احتجاج ہے، احتجاج ان کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ سرٹن کنڈیشنز کے اندر ہے، یہ اجازت لیں، یہ 100 بار کریں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 5 کو کشمیر کا دن تھا، احتجاج کیا، 14 کو آزادی کا دن ہے، پاکستان کا دن ہے، اس دن بھی اپنے ذات کی اور اپنے سیاسی احتجاج کی کیوں ایسے دنوں پر یہ رکھنا ڈالتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے سوچنے کی۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر طلال چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بلوچستان کے حوالے سے جو اس وقت سینیٹر طلال چودھری نے بھی کہا کہ ہاں یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، لیکن البتہ اگست کا مہینہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں حساس ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکشن حکومت نے لیا ہے، اس پر بات کریں گے شاہد رن سے۔